रहीम नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पहली ख़बर जिससे इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे वो ख़बर यह है कि बाअसर शख्सियत ने इमरान ख़ान की हमशीरा अलीमा ख़ान का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। अब ये सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन कैसे हुई है, किस अहम शख्सियत ने की है, इस ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। दूसरी ख़बर में बात करेंगे मखसूस नशिस्तों की अदालती कार्रवाई के उस पार्ट्स की, उस फेज़ की जहाँ से हामिद ख़ान साहब के दलाइल का आगाज़ हुआ। हामिद ख़ान साहब ने जो दलाइल आज आइनी बेंच के सामने रखे हैं, उनके दलाइल के दौरान और जजेस के जो रिमार्क्स थे, 10 अहम मुकालमे हुए हैं हामिद ख़ान के और जजेस के आपस में, जब एडवोकेट हामिद ख़ान तहरीक इंसाफ के रहनुमा दलाइल दे रहे थे। ये 10 अहम मुकालमे क्या थे और इन 10 अहम मुकालमों में जजेस के जो रिमार्क्स थे वो हामिद ख़ान साहब को लाजवाब कर देने वाले कैसे साबित हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की गिरफ्तारी रोक दी गई, इस खबर पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहली खबर, आज आप जानते हैं कि जुमेरात का दिन है। हफ्ते में 2 दिन बड़े ख़ास होते हैं, एक मंगल का दिन, दूसरा जुमेरात का दिन। और ये ख़ास दिन होते हैं तहरीक इंसाफ के लिए, पैटर्न इन चीफ इमरान ख़ान के लिए, क्योंकि मंगल के दिन खान साहब की लीगल टीम और खान साहब की हमशीरगान मुलाकातें करती हैं अडयाला जेल में। अब कितनों की मुलाकात होती है, जो लिस्ट आती है वो एक अलग बहस है। और जुमेरात के रोज़ पार्टी के रहनुमा इमरान खान साहब के रुफ़का उनके साथ मुलाकात करते हैं। तो आज इस बड़ी मुलाकात का इम्कान था कि अलीमीन गंडापुर की इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाएगी। ना अलीमीन गंडापुर की मुलाकात हुई, ना उमर अयूब की मुलाकात हुई, ना तैमूर सलीम झगड़ा की मुलाकात हुई, ना मुज़म्मिल असलम की मुलाकात हुई। 5 लोगों की फ़हरिस्त भिजवाई गई थी, लेकिन किसी की इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन गंडापुर साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुँचे थे। इमरान खान साहब का मुकदमा लगा हुआ था, बुशरा बीबी साहबा का भी मुकदमा लगा हुआ था। मुकदमा क्या था? सस्पेंशन एप्लीकेशन थी कि सज़ा को सस्पेंड करके दोनों को ज़मानत पर रिहा कर दें। अपीलें जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुननी होगी, सुनती जाएंगी, सुनती रहेगी, सुनवाई हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल खान साहब को रिहा करें, ज़मानत दे दें इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहबा को। तो केस में क्या हुआ वो आपको हम प्रीवियस वीडियो लॉग में बता चुके हैं। इस प्रोग्राम में उस अदालती कार्रवाई पर आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अब इस केस की समाअत के दौरान जब गंडापुर साहब बाहर आते हैं तो एक साफ़ी ने सवाल किया कि अलीमा ख़ान साहबा आपसे मुतल्लिक़ कहती हैं कि आपने इमरान खान साहब की हुक्म अदूली की है और जो बजट है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का वो आपने पास करवाया है इमरान खान से इजाज़त और मशावरत के बगैर। तो इस पर नाज़रीन फिर जो जवाब था अलीमीन गंडापुर साहब का, अब देखना फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने किया है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के फ़ैसले की तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने तौसीक़ किया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अकेले अलीमीन गंडापुर को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, उनको गोली के सामने क्यों रखा गया है, उन्हीं के ऊपर ही तीर क्यों बरसाए जा रहे हैं। बार बार साफ़ी उनसे सवाल पूछते हैं तो उन्होंने कहा कि देखें कि ये जो सवाल होता है कि इमरान खान से इजाज़त, इमरान खान से मुशावरत, तो मैंने जो किया है इमरान खान की सोच के मुताबिक किया है। और मेरा जो लीडर है ना वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान है। मुझे जो वज़ीर आला बनाया है वो इमरान खान ने बनाया है और इसके अलावा मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। नाज़रीन, ये बड़ा मुख्तसर और अहम स्टेटमेंट था अलीमीन गंडापुर का कि कौन है अलीमा ख़ान साहब, मैं उसको नहीं जानता। मैं अगर जवाबदेह हूँ अलीमा ख़ान को नहीं, वो मेरे ऊपर गद्दारी के फतवे करे। अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, गद्दारी के फतवे करे, मेरे अरकान के ऊपर सवालात उठाए, पार्टी के फ़ैसलों के ऊपर सवालात उठाए, तो मुझे इसकी परवाह नहीं। हमारे पास जो मैंडेट है वो इमरान खान साहब का है, इमरान खान साहब का एतमाद। इमरान खान साहब ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया, जब तक एतमाद है वज़ीर आला रहूँगा, जब तक इमरान खान साहब नहीं कहते और जब कहेंगे KP असम्बली तहलील करूँगा।
تو علیمہ خان صاحبہ کو انہوں نے چپ کرا دیا کہ یہ کون ہوتی ہیں مجھ سے مطلب جواب مانگنے والی، مجھے جواب دہ بنانے والی؟ اگر کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی احتساب کر سکتا ہے تو عمران خان ہے۔ تو یہ میرے خیال سے جس طریقے سے نام لیے بغیر علی امین گنڈا پور نے جواب دیا ہے، اس سے بہتر جو ان پہ تیر برسائے جا رہے ہیں تنقیدی، اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو مخصوص سیٹوں کے کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سلمان اظہر صاحب کے ناظرین جب دلائل کا اختتام ہوا تو حامد خان صاحب سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں، ان کی التوا کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی۔ پھر انہوں نے کہا حامد خان صاحب نے جو پہلا مکالمہ ہوا کہ میں سب سے پہلے تو عدالت کے سامنے حقائق رکھنا چاہوں گا۔ امین الدین خان صاحب نے کہا کہ یہ حقائق پہلے بھی اس کیس کے جو دیگر فریقین کے وکلا ہیں عدالت کو دے چکے ہیں، آپ لیگل آرگومنٹ کر لیں۔ حامد خان صاحب نے کہا نہیں، میں اپنے انداز سے کیس کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤں گا۔ عدالت نے کہا جی چلیں کر لیں۔ تو حامد خان صاحب نے کہا جی 10 اگست 2023 کو جو قومی اسمبلی کی میعاد تھی وہ مکمل ہونی تھی، لیکن ایک دن پہلے اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا تو انتخابات 90 دن میں ہونے تھے۔ الوی صاحب نے الیکشن کی تاریخ دی کہ 6 نومبر کو الیکشن کروائے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں تو پہلے حلقہ بندیاں کرنی ہیں۔ تو 90 دن میں انتخابات کا آئینی تقاضا کہاں پہ گیا؟ اب ناظرین خان صاحب جو بھی آرگومنٹ کر رہے ہیں، جو بھی حقائق عدالت کے سامنے رکھ رہے ہیں، کیا جو حلقہ بندیاں ہیں کیا یہ آئینی تقاضا نہیں؟ کیا ایک آئینی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آپ دوسرا آئینی تقاضا اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ایسا ہے نہیں۔ ہارمونیس انٹرپریٹیشن کس کو کہتے ہیں کہ ایک آرٹیکل کو دوسرے کے ساتھ اکٹھا پڑھنا ہے، تو پہلے حلقہ بندیاں پھر الیکشن ہونا ہے۔ تو جب یہ وہ دلائل دے رہے تھے اور ساتھ میں حامد خان صاحب نے یہاں پہ کہا کہ اس سپریم کورٹ کی ماضی کی بڑی تاریخی جورسپروڈنس ہیں اور اس کیس میں ان ماضی کی جورسپروڈنس جو ہے اس کو ریپ اپ کیا جا رہا ہے، مجھے تو یہی سمجھ لگا حامد خان صاحب یہی کہہ رہے تھے۔ جس پر امین الدین خان صاحب نے کہا کہ حامد خان صاحب ابھی تو کیس چل رہا ہے، ابھی تو کیس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے، نگران حکومت نے کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار الوی کا نہیں تھا، الیکشن کمیشن کا تھا۔ مندو خیل صاحب نے یہاں پہ انٹروین کیا اور حامد خان صاحب سے پوچھا کہ ان دلائل کا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان باتوں کا تو اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ آپ ججز صبر کریں، مجھے دلائل دینے دیں، مجھے پتہ ہے کہ میرے کون سے دلائل متعلقہ ہیں، کون سے غیر متعلقہ ہیں، آپ صبر سے سنیں اور پھر میں آگے چل کے جب اپنے انداز سے دلائل دوں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ میرے یہ جو حقائق ہیں وہ کیسے اس کیس سے متعلقہ ہیں۔ خیر حامد خان صاحب نے اپنے دلائل جاری رکھے۔ حامد خان صاحب نے شکوہ کیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے کیس میں ہمارا انتخابی نشان چھین لیا گیا، عوامی نیشنل پارٹی نے بھی الیکشن نہیں کرائے تھے، اس کو تو مہلت دے دی گئی، ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر نشان چھین لیا گیا۔ جس پہ ناظرین جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ الگ سلوک کیا گیا یا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ الیکشن کمیشن نے الگ سلوک کیا، عوامی نیشنل پارٹی نے پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن سے وقت مانگا تھا اور آپ کو 2020 کووڈ سے الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے وقت دیتا چلا آ رہا تھا، آپ کی طرف سے الیکشن نہیں کروائے جا رہے تھے۔ اور پھر محمد علی مدر صاحب نے جو تیسرا نقطہ ان کے سامنے رکھا کہ آپ کا تو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پارٹی کا آئین بڑا زبردست ہے، میں نے تو اس کی تعریف کی تھی۔ تو حامد خان صاحب نے آگے وہ محلے کی پھپھو جیسے وہ طنز لگاتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ پھر ہمارے بہترین آئین کی ہمیں سزا دی گئی۔ تو مندو خیل صاحب نے کہا کہ بہترین آئین کی آپ کو سزا نہیں دی گئی، آپ کا آئین بڑا بہترین تھا، جب آپ نے ایک اچھا آئین بنایا تھا، اس میں انٹرا پارٹی الیکشن کا بڑا اچھا پروسیجر ہی دیا تھا، تو اس پر عمل درآمد بھی آپ نے کرنا تھا، نہ بناتے جیسے دیگر پارٹیوں نے بنا رکھا ہے کیموفلاج قسم کا انٹرا پارٹی کا ایک سسٹم، آپ بھی ویسے کر لیتے۔ آپ نے ٹرانسپیرنٹ اپنا سسٹم بنایا انٹرا پارٹی الیکشن کا، اس شفافیت کو آپ نے خود فالو نہیں کیا۔ اب اس پہ کیا جواب دینا تھا حامد خان صاحب نے؟ لیکن مزے کی بات ہے لاجواب نہیں ہوتے، حامد خان صاحب لاجواب نہیں ہوتے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ لاجواب نہیں ہوتے، لیکن آگے سے جواب بھی نہیں بن پاتا۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی
اور جو ہار گئے تھے رات کو گھروں کو چلے گئے تھے ان کو صبح گھروں سے بلا کے جتوایا گیا، وکٹری اسپیچ کروائی گئی۔ مندو کھیل صاحب نے کہا، اب مندو کھیل صاحب بڑے گہرائی کی بات کرتے ہیں کہ آج صرف یہ دھاندلی جو ہے سارے پاکستان میں ہوئی، جس پہ حامد خان صاحب نے کہا نہیں، خیبر پختونخوا کے جو ریٹرننگ آفیسر تھے نا، جہاں پہ کلین سویپ کیا ہے تحریک انصاف میں، وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی، وہاں کے ریٹرننگ آفیسر کچھ بہتر تھے۔ اور پھر حامد خان صاحب نے یہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات کی، تو اب اس پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کے ریٹرننگ آفیسر اچھے تھے اور تحریک انصاف وہاں سے جیتی ہے، عمر ایوب کا حلقہ کھلوا دینا، پھر اسی ریٹرننگ آفیسر نے کھولنے ہیں نا، کس بات کا اعتراض ہے؟ پھر عمر ایوب کے حلقہ کھولنے کے اوپر کیوں پیچھے بھاگتے ہیں، کیوں اسٹے آرڈر لیتے ہیں؟ پھر خان صاحب نے شکوہ کیا کہ پہلی مرتبہ مطلب 40 سالوں سے ایگزیکٹو سے ریٹرننگ آفیسر لیے جا رہے ہیں، عدلیہ سے ہونے چاہیے، ایک مرتبہ عدلیہ سے لیے گئے۔ تو اس پہ پھر مندو کھیل صاحب نے پھر جواب دیا ترکی بترکی کہ جب ایک مرتبہ عدلیہ سے ریٹرننگ آفیسر لیے گئے تھے، ان کا کیا حشر نشر کیا گیا تھا، ان پہ بھی دھاندلی کے الزامات لگائے گئے تھے۔ اور ناظرین، وہ دھاندلی کا الزام مندو کھیل صاحب نے تو نام نہیں لیا، وہ دھاندلی کا الزام بھی عمران خان نے لگایا تھا 2013 کے الیکشن میں، کہ ریٹرننگ آفیسر کا الیکشن میں رول بڑا شرمناک تھا۔ پھر عمران خان کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی کا آغاز بھی ہوا تھا، اور پھر وہ ایک جزوی غیر مشروط معافی مانگ کر جو ہے خان صاحب کی جان خلاصی ہوئی تھی سپریم کورٹ سے۔ پھر ناظرین، حامد خان صاحب نے کہا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے جس نے 2024 کا الیکشن کروایا ہے، وہ نان پروفیشنل تھا، نان جوڈیشل تھا۔ اس پہ بھی حامد خان صاحب کے اس دلیل پہ مندو کھیل صاحب نے آگے سے سوال داغ دیا اور تنزیہ سوال داغا یا ریمارکس دیے کہ چیف الیکشن کمشنر کو لگایا کس نے تھا؟ اب یہ لاجواب کر دینے والا سوال تھا، لیکن حامد خان صاحب کا جواب یہ تھا، کیا فرق پڑتا ہے کس نے لگایا تھا؟ بھائی جب آپ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ بندہ جو چیف الیکشن کمشنر لگا ہے وہ نان جوڈیشل تھا، تو لگانے والا تو عمران خان تھا۔ یہ کہنا کہ کیا فرق پڑتا ہے، بھی فرق پڑتا ہے، لگایا بھی آپ نے تھا، فرق پڑتا ہے۔ آپ مانے نہ تو ایک الگ بات ہے۔ پھر کہتے ہیں جی ہمارے 6 ایم این اے ایک ہی دن بک گئے، حامد خان صاحب نے کہا۔ تو مندو کھیل صاحب نے کہا آج بھی ریکارڈ کے مطابق وہ 6 ایم این اے آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں، اگر بک گئے تھے تو انہیں پارٹی سے نکالا کیوں نہیں؟ اگر بک گئے تھے تو آپ کی پارٹی کو چھوڑا کیوں نہیں؟ تو یہ تھوڑی سی بات کر کے ایک بڑا پیغام جو ہے وہ مندو کھیل صاحب نے دیا کہ آج بھی وہ لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہیں۔ پھر ناظرین، ججز کی تعداد بڑھانے کی بات کی کہ ججز کی تعداد کو بڑھا دیا گیا، اس پہ بھی مندو کھیل صاحب نے کہا کہ ججز کی تعداد بڑھانے کی جو درخواست ہے وہ امرتا بندیال کے دور میں گئی تھی۔ حکومت کو درخواست دی گئی تھی کہ ججز کی تعداد بڑھائی جائے، اور دور کون سا تھا؟ بانی تحریک انصاف عمران خان کا، وہ درخواست دینے کا ججز کی تعداد بڑھانے کا۔ آگے سنیں ناظرین، حامد خان صاحب نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کورٹ پیکنگ کی گئی، اور 6 مئی کو یہ مقدمہ کیوں لگایا گیا ہے مجھے سب پتہ ہے۔ جسٹس صلاح الدین پور نے حامد خان صاحب کو اس نقطے پہ جواب دیا کہ آپ جن ججز کی شمولیت کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں، آپ نے ان ججز کے بینچ سے الگ ہونے کے حوالے سے کبھی درخواست ہی نہیں کی، کبھی آپ نے بات بھی نہیں کی، اب آپ یہ اعتراض کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ جج صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ نے شروع میں کوئی اعتراض ہی نہیں کیا کہ ججز جو ہیں بینچ سے الگ ہو جائیں، اب یہ بات کرنے کا کیا فائدہ ہے جب کیس کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے؟ پھر ناظرین، جو بات حامد خان صاحب نے کی نا کہ کیس 6 مئی 2025 کو اچانک سے کیوں لگا دیا، سب پتہ ہے، تو نمین الدین خان صاحب نے کہا کہ یہ نظر ثانی کی درخواست جب آئی تھی نا مخصوص نشستوں والی، تو اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز نے اجلاس بلایا تھا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اس وقت 26ویں ترمیم بھی نہیں آئی تھی۔ 2 جج نے کہا تھا کہ نظر ثانی نہیں کریں گے، چھٹیاں انجوائے کریں گے، تو امین الدین خان صاحب نے کہا کہ تب یہ نظر ثانی لگ جاتی تو آج ہمارے سامنے یہ اعتراض ہی نہ کر رہے ہوتے، نہ 26ویں ترمیم ہوتی، 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہ کیس سنا جا چکا ہوتا نظر ثانی کا۔ تو ہم نے تو انکار نہیں کیا تھا، ہمارے اپنے گھر کی کچھ کہانیاں ہے کہ 2 ججز نے کہا تھا کہ چھٹیوں پہ جائیں گے، نظر ثانی نہیں سنیں گے، تو اس وقت سن لی جاتی تو آج ہم اپنی چھٹیاں قربان کر کے نہ بیٹھے ہوتے۔ اور پھر محمد علی مدر صاحب نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ جب نظر ثانی کی درخواست آئی تھی تو میں کراچی رجسٹر میں تھا، مجھے وہاں پہ فون کال آئی تھی کہ کیس لگ سکتا ہے تو آپ کو کراچی سے بلایا جا سکتا ہے، تو محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ میں نے حامی بھر لی تھی کہ اگر کیس لگتا ہے تو میں کراچی سے واپس اسلام آباد آ جاؤں گا۔ پھر ناظرین، حامد خان صاحب نے کہا کہ چھوڑیں اس کیس کو، پہلے 26
میں ترمیم کا مقدمہ سن لیں۔ مندو خیل صاحب نے جواب دیا کہ پہلے مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کی درخواست آئی تھی، یہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ پہلے نظر ثانی آئی تھی، 26ویں آئینی ترمیم بعد میں پاس ہوئی، اس کو بعد میں چیلنج کیا گیا۔ تو مندو خیل صاحب نے کہا کہ جو چیز پہلے آیا ہے، جو مقدمہ پہلے آیا، اس کو پہلے سنیں گے، بعد میں کیوں سنیں؟ اور ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ بعد میں سنا جائے گا، اس سے پہلے تو 25ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ سپریم کورٹ میں پڑا ہے، وہ کیوں نہ سنیں؟ تو حامد خان صاحب کے دلائل اب کل تک جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ کل 9:30 بجے دوبارہ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوگا اور حامد خان صاحب اپنے دوبارہ سے جہاں سے آج دلائل کا اختتام کیا ہے وہیں سے اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ تحریک انصاف رہنما کی گرفتاری سے روک دیا گیا۔ یہ ناظرین تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم صاحب جو آج حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ پہنچے تھے، اور پشاور ہائی کورٹ نے ان کے حفاظتی ضمانت جو 2 رکنی بینچ تھا جس کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس نئی منور صاحب، انہوں نے وقاص اکرم صاحب کی عبوری ضمانت حفاظتی ضمانت کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور آئندہ کی تاریخ کے لیے جو متعلقہ فریقین ہیں انہیں نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ باقی ناظرین، حکومت کی جانب سے جو بجٹ آئندہ مالیاتی سال 2025-26 کا ایوان میں پیش کیا گیا تھا، وہ بجٹ حکومت نے منظور کروا لیا ہے۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔